आप आज एक मुख्तसर किताब, जिस किताब का नाम अल-उसूलुस सलासतु व अदिल्लतुहा है, और इस किताब के मुअल्लिफ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी हैं, इसकी शरह करने जा रहे हैं। शरह से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का और हमारे मुअस्ससा के ज़िम्मेदारान का कि इस किताब का उन्होंने इंतखाब किया है और मुझे शरह का मौका दिया। ज़ाहिर है ये किताब ऐसी किताब है जो हज्म के एतबार से बहुत पतली है, छोटी सी किताब है, लेकिन किबार उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने हर ज़माने में इस किताब की शरह की है। और आज मैं भी उंगली कटा करके कहीं ना कहीं उन उलमा के ज़ुमरे में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इस किताब को मुफीद बनाए। अल-उसूलुस सलासतु व अदिल्लतुहा। सबसे पहले देखें कि अल-उसूल, उसूल किसे कहते हैं और अस्सलासतु का माना क्या है और अदिल्लतुहा इसका माना मफ़हूम क्या है। अल-उसूल आप लोग जानते होंगे कि ये असल की जमा है, जिसका उर्दू में माना कह सकते हैं बुनियाद या असास, यानी जिस पर किसी चीज़ की बिना हो, कोई चीज़ कायम हो, उसको असल और उसकी जमा उसूल है, ये कहा जाता है। और अस्सलासतु ये उसूल की सिफत है जिसका माना तीन है। माना हुआ अल-उसूलुस सलासतु, तीन उसूल, व अदिल्लतुहा, अदिल्लतुहा और तीन उसूल के दलाइल। अदिल्ला ये दलील की जमा है और दलील जो है ये फ़ाइलुन के वज़न पर है और ये फ़ाइलुन फ़ाइल के माना में है। और दलील का माना होता है किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करने वाली चीज़। मुर्शिद कहते हैं, अल मुर्शिदु इलल मतलूब, मकसूद तक पहुँचाने वाली चीज़ को दलील कहते हैं। और दलील की दो किस्में होती हैं, दलील नकली और दलील अक़ली। दलील नकली कहते हैं कुरान और अहादीस, यानी जो तौक़ीफ़ी दलाइल हैं कुरान और अहादीस, और उसमें इजमा का भी दखल है। और नकली दलाइल जो जिसमें तअम्मुल की ज़रूरत पड़े, गौर व फ़िक्र की ज़रूरत पड़े, उसको दलील अक़ली कहते हैं। तो ये हुआ अल-उसूलुस सलासतु, तीन उसूल और उनके दलाइल। ये किताब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अत-तमीमी की है। इसके बारे में जो तलबा किताबुत तौहीद पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको मालूम है। इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली अत-तमीमी अन-नजदी है और आपकी विलादत 1115 हिजरी में उयैना में हुई है और आपकी वफ़ात 1206 हिजरी में दिरइया में हुई है। और ये सब सऊदी में जगह के नाम है। इनकी किताबों में मशहूर किताब किताबुत तौहीद है, कश्फुश शुबहात है, और ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये किताब भी है। उसूलुस सलासा की अहमियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा है कि ये किताब फ़न्ने तौहीद में है या फ़न्ने अक़ीदा में। इसमें तौहीद के बुनियादी मसाइल और उससे मुताल्लिक़ जो वला और बरा की बातें हैं इसमें बयान की गई हैं दलाइल के साथ, बड़े मुख्तसर अंदाज में। और इसकी अहमियत यह है कि इस किताब की हर ज़बान में तकरीबन शरह हो चुकी है और बड़े बड़े उलमा आज तक इसकी शरह कर रहे हैं। जी, आगे हम किताब शुरू करेंगे।
शेख रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, इल्म, बल्कि किताब से पहले देखिए, इल्म से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ने किताब को शुरू किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए, और ज़ाहिर है कुरान मजीद की शुरुआत भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। और अल्लाह के रसूल खतूत वगैरह जब लिखा करते थे बादशाहों के नाम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे। और जिसका फ़ायदा ये है कि इसमें अल्लाह की मदद तलब की जाती है और अल्लाह से तबर्रुक को तलब की जाती है। तो तबर्रुक और इस्तिआना के लिए, इसलिए तलबा जानते हैं कि बा यहाँ इस्तिआना के लिए है, तो इसलिए इस्तिआना के लिए, तबर्रुक के लिए शेख ने यहाँ पर अपनी किताब को शुरू किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से। उसके बाद शेख कहते हैं, इल्म रहमकल्लाह, इल्म तुम जान लो। ये जो सेगा इस्तेमाल किया जाता है इल्म का, इसका मकसद ये होता है कि जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको आगाह किया जाए, चाको चौबंद किया जाए, ताकि आगे जो बातें आ रही हैं उन बातों को गौर से सुने। इसलिए इस तरह की ताबीर या इस तरह का सेगा इस्तेमाल किया जाता है कि तुम जान लो। रहमकल्लाह, शेख ने इसमें पढ़ने वालों के लिए दुआ किया है, और रहमकल्लाह ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। उसके बाद शेख फरमाते हैं, अन्नहु यजिबु अलैना तअल्लुमु अर्बअ मसाइल, आप जान लें कि हमारे और आपके ऊपर 4 मसाइल का जानना ज़रूरी है। यहाँ यजिबु से मुराद या वजूब से मुराद वजूब ऐनी है। आप लोगों को मालूम होगा कि वजूब की 2 किस्में होती हैं, एक वजूब आइनी और एक वजूब किफ़ाई। वजूब आइनी का मतलब ये होता है जिसको करना हर मुकल्लफ पर वाजिब है, जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह, इसको करना हर मुकल्लफ पर बेआइन ही वाजिब है। और किफ़ाई का मतलब ये होता है कि चंद लोग अगर उस चीज़ को अदा कर लें, जैसे नमाज जनाजा, तो ये सबकी तरफ से काफ़ी हो जाया करता है। तो यहाँ वजूब से मुराद, यजीबु से मुराद वजूब आइनी है, यानी इन 4 मसाइल को जानना हर मुकल्लफ पर ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। ताल्लुम का माना क्या है? ताल्लुम का माना होता है तहसीलुल इल्म, इल्म को हासिल करना। तो 4 चीज़ों को जानना सबके लिए ज़रूरी है। शेख ने फरमाया, पहली चीज़ अल-ऊला अल-इल्मु। इल्म किसे कहते हैं? इल्म कहते हैं कि किसी चीज़ को हू बहू जान लेना, जैसे वो चीज़ है उसको उसी तरह से जानना, इसका नाम इल्म है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए अभी जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये किन की किताब है, तो आप कहें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की है, तो ये इल्म है। पता नहीं इनकी है, उसैमीन साहब की है, फलां की है, तो ये इल्म नहीं है। तो हू बहू किसी चीज़ को जानना ये इल्म है। मैं एकदम से सलीस अंदाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इल्म की तफसीर में, या इल्म किसे कहते हैं, या इल्म में क्या चीज़ें यहाँ पर मुराद हैं, शेख फरमाते हैं, वह हुवा मारिफतुल्लाह व मारिफतु नबीही व मारिफतु दीनिल इस्लामी बिल अदिल्ला। इल्म अल्लाह की मारिफत, नबी की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत दलीलों के ज़रिए, इसका नाम इल्म है। और उसके बाद आगे इन चीज़ों की वो शरह भी करेंगे। इस मुराद ये 3 चीज़ें, इल्म से मुराद यहाँ ये 3 चीज़ें हैं, अल्लाह की मारिफत, नबी की मारिफत और दीन इस्लाम की मारिफत। दीन इस्लाम, इस्लाम जो है, इस्लाम का 2 माना होता है, एक ख़ास माना और एक आम माना। आम माना का मतलब ये है कि जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सबका दीन इस्लाम का उस इस्लाम से मुराद क्या है? उस इस्लाम से मुराद तौहीद है, अल्लाह को एक जानना और उसके मुताबिक इबादत करना। और जब हम ख़ास इस्लाम मुराद लेंगे तो इससे मुराद यह होगा
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے بھیجا اور جو شریعت دے کر کے بھیجا، یہ دین اسلام مراد ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا، جیسے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں اسلام سے مراد خاص یعنی ہماری یہ شریعت مراد ہے، جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز العمل بہ، علم کے مطابق عمل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر علم کے مطابق انسان عمل نہ کرے تو اس سلسلے میں قرآن اور احادیث میں وعید موجود ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لا یزال العالم جاہلا حتی یعمل بعلمہ فاذا عمل به صار عالما۔ بہت بہترین قول ہے، کہا کہ عالم برابر جاہل رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کر لے۔ جب عمل کرنے لگتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے، اور حقیقت میں وہی عالم ہے۔ تو علم کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز الدعوت الیہ، اس دین کی طرف یا ان چیزوں کی طرف دعوت دینا، دین کی دعوت دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دین کی دعوت کے لیے ہی بھیجا، اور اس امت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کی جو خوبی بتائی گئی ہے اور جو ان کا کام بتایا گیا ہے وہ کیا، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو دعوت کا کام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ، کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں جو بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے مخالفین کی طرف سے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ تکلیف جو بھی ہو اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ان چاروں چیزوں کی دلیل مختصر طور پر شیخ نے ایک بہت ہی مختصر سورہ جو ہم سب کو یاد ہے اس سے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب کو ترجمہ یاد ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور حق کی نصیحت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ تو یہ چاروں چیزوں کی دلیل ہے۔ آگے وہ خود بیان فرماتے ہیں صفحہ آگے کیجیے۔ ان چیزوں میں تھوڑی بہت تفصیل ہے لیکن تفصیل میں جا نہیں سکتے کہ صبر کی قسمیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، اور اسی طرح الصبر علی اقدار اللہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو صبر کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایک داعی کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، تو اس سورہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، یا 4 چیزوں کا۔ ایمان کا ذکر ہے اور عمل صالح کا ذکر ہے اور حق بات کی وصیت کرنا یعنی دعوت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے صبر کا ذکر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی سورہ کو نازل کیا ہوتا لکفتہم، تو ان کے لیے یہ سورہ کافی ہو جاتی۔ یہ جو قول ہے اس سورہ کی فضیلت کی بھی دلیل ہے اور اہمیت کی دلیل ہے۔ اور اس قول کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس قول کا معنی مفہوم
مختلف انداز سے لوگوں نے بیان کیا، لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس مختصر سی صورت میں نجات کا راستہ دکھایا ہے، نجات کا راستہ بتایا ہے۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، اور اس راہ میں جو بھی تکلیف پہنچے آپ اس پر صبر کریں۔ تو اس معنی کر کے دیکھا جائے تو یہ سورہ جو ہے ایک طرح سے پوری مخلوق کے لیے حجت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بابن نکرہ ہے، بابن العلم قبل القول والعمل، یعنی علم کو حاصل کرنا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کا قول ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی نہیں ہے، اغفر لذنبك، اور آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجیے۔ تو اس میں دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ قول ہے، اسے کہنا ہے، اور استغفار یہ عمل ہے، اور قول اور عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کہی ہے۔ شیخ کہتے ہیں فبدأ بالعلم، امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ علم سے ابتدا کیا ہے اس آیت میں اللہ نے، قبل القول والعمل، قول سے پہلے اور عمل سے پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ امام بخاری اور امام شافعی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آگے اگلا صفحہ لائیں۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم ثلاث هذه المسائل، جان لو کہ ہر مسلم مرد اور مسلمان عورت پر ان 3 مسائل کو سیکھنا واجب ہے۔ یہاں پر بھی واجب سے مراد کیا ہے؟ وجوب عینی مراد ہے، والعمل بہن، اور ان چیزوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ نیچے کیا ہے۔ پہلی چیز الاولی ان اللہ خلقنا، ہمیں یہ جاننا ہے، یا ہر بندے کو یہ جاننا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ہی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ورزقنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں رزق دیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس طرح سے بہت سارے دلائل آپ کو قرآن میں ملیں گے اور حدیث میں بھی ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ رزق کہتے کسے ہیں، رزق کی تعریف کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اگر ایسے ہی کہا جائے، ویسے رزق کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے جاندار شخص کھاتا ہے، یا اللہ نے جو جاندار لوگوں کو دیا ہے کھانے کے لیے۔ عربی میں کہتے ہیں اسم لما یسوقہ اللہ الی الحیوان فیأکلہ یا فیأکلہ، بندہ جو کھاتا ہے وہ ایک طرح سے رزق ہے، اور ویسے رزق کا بہت مفہوم جو ہے اس کا بڑا وسیع معنی ہے۔ اور رزق کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، جس کو بیان کیا شارحین نے، ایک رزق حلال اور ایک رزق حرام۔ رزق حلال جسے مومنوں سے جس کا کھانا مطلوب ہے اور رزق حلال کو حاصل کرنا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے کافر ہو چاہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، جو بھی رینگنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا۔ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، حَمَلًا یہ تحریک کے ساتھ، یعنی ہا اور میم دونوں کو ہم
حرکت دے کر کے پڑھیں. حملن یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن اس کا معنی جو قرآن میں عبث یا سدا یہ قرآن میں لفظ آیا ہے وہی معنی ہے کہ اللہ نے ہمیں بکواس نہیں چھوڑ دیا، بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. بل ارسل الینا رسولا، اللہ نے ہمیں ہماری طرف رسول کو بھیجا. فمن اطاعہ دخل الجنہ، رسول کی جس نے اطاعت کی، ظاہر ہے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. تو رسول کی جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوا. اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ اس چیز کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا اور اس سے پہلے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا. تو رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے جاری کیا ہے. تو یہ چیز تھی پہلی. دوسری چیز یہ ہے ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہوتا ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اللہ کی عبادت میں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اسے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لا ملک مقرب، نہ کوئی فرشتہ ایسا ہو جس کو شریک کیا جائے، ولا نبی مرسل، نہ کسی نبی کو شریک کیا جائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قول وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ تم کسی کو نہ پکارو. تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو تم شریک نہ کرو. اسے ہم لوگ توحید الوہیت بولتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کی عبادت میں. ایک ضمیر اسی انداز سے چلا جائے یا کچھ اور؟ ایسے ہی چلا جائے بہتر ہے شیخ، بہتر ہے. بس تھوڑی اگر مزید مفصل شرح ہو جائے کوئی باریکیاں کہیں کہیں کچھ چیزیں اقسام تو مزید بہتر رہے گا، جیسا مناسب سمجھے شیخ. بارک اللہ فیک. بچے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں طلبہ، اگر کوئی چیز آپ کو لگے کہ اس میں اشکال ہے تو آپ بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس وجہ سے سرسری طور پر ہم لوگ شرح کر رہے ہیں. بس آہستہ آہستہ، تھوڑا آہستہ آہستہ کہا جائے، بہت اسپیڈ ہو رہا ہے، لکھنے میں دقت ہو رہی ہے. ویسے لکھنے والی کوئی چیز ابھی تو ویسے بتایا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی یہ تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا نا شیخ؟ صحیح ہے شیخ، صحیح کہہ رہا ہوں. جی شیخ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بھیج دیا جائے گا، آپ لوگ بعد میں بھی سن سکتے ہیں اس کو. جی شیخ، عمدہ انداز ہے، اسی انداز میں پڑھا. تیسری چیز جو ہے جس کو جاننا ہمارے لیے اور جس کو حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قریب. جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے یا رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کو ایک مانے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور رسول کو نہیں مانتا ہے. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی میں ولا اور برا کا ذکر ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے. اور یہ عقیدہ ولا برا ایک بہت اہم چیز ہے جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں یا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے دنیاوی معاملات میں تو کافروں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے ایسی دوستی نہ اپنائی جائے
جس دوستی کی وجہ سے ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ دین کا اگر دشمن ہو اور دین اور مسلمانوں کے خلاف وہ کام کرتا ہو تو اس سے ہم ولا نہ رکھیں، یعنی دوستی نہ رکھیں، بلکہ ان سے بری ہو جائیں۔ ولا اور برا یہ مختصر سا ایک مفہوم ہو سکتا ہے اس کا، اور ویسے بھی ولا برا ایک اس کا بڑا لمبا دائرہ ہے۔ تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ مومن شخص کافروں سے دوستی کرے، یہ سیدھا سمجھیے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا والد ہو، اس کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یوادون کا مطلب ہی ہے دوستی کرنا، ٹھیک ہے؟ اد یعنی دوستی خالص، دل سے ایک دم دوستی ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے ابنا ہوں، بچے ہوں، باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قبیلے والے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر فضیلت بیان کیا کہ ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک بڑی چیز جو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا لشکر بتایا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کا جو لشکر ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے ولا اور برا کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جی، پھر اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اللہ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف۔ ان الحنیفیت، حنفیہ نہیں پڑھیے گا، ان الحنیفیت یعنی ملت ابراہیم، ملت ابراہیم اور حنیفیت یہ ہے ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یعبدون کا معنی کیا ہے؟ یوحدون۔ یعبدون ہم لوگ عام طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ تاکہ یعنی لوگ جن اور انسان اللہ کی عبادت کریں، میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کی توحید کو مانیں، شرک سے بچیں، یہ چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یعبدون کا معنی یوحدون۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور سب سے عظیم چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ التوحید۔ توحید کا لغوی معنی آپ لوگ جانتے ہیں، وحد یوحد توحید، اس کا معنی ہوتا ہے الافراد، اور لغوی معنی اصطلاحی معنی یہاں پر مختصر انداز میں شیخ نے بیان کیا، افراد اللہ بالعبادتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا ماننا، یعنی گویا توحید الوہیت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ویسے توحید کی 3 قسمیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، لیکن یہاں پر صرف توحید الوہیت کا ذکر شیخ نے کیا ہے۔ بہرحال وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْك، اور سب سے عظیم چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو بھی پکارنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کی پھر تفصیل ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، یہ چیزیں آپ لوگ عقیدے کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے۔
والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے لوگوں کو منع کیا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو مختصر انداز میں اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جائے مَل اصول الثلاثۃ التي يجب على الانسان معرفتها، کہ وہ تین اصول کیا ہیں، وہ تین قاعدے کون سے ہیں جن کو جاننا ہر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ فقل، تو آپ اس کو جواب دیں، معرفت العبد ربہ و دینہ و نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ اپنے رب کو جانے، اپنے دین کو جانے، دین اسلام کو جانے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ یہی تین اصول ہیں۔ معرفت العبد ربہ، اسی میں توحید کی تینوں قسمیں ہیں، اور دینہ سے مراد دین اسلام، اور نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے جو کہا تھا کہ خاص معنی اسلام کا ہے، وہ خاص معنی ہی یہاں پر مراد ہے کہ ہمیں جو اللہ نے شریعت دی ہے، جو دین دیا، ہم اس کے بارے میں معرفت حاصل کریں۔ انہی تین اصولوں کو لے کر کے شیخ آگے اس کی شرح کریں گے اور چیزوں کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اللہ کو جاننا، دین کو جاننا اور نبی کو جاننا۔ جی یہاں سے یہ جو تین اصول ہم لوگ بتا رہے ہیں، الاصول الثلاثۃ، پہلی اصل یا پہلی چیز، پہلا قاعدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، جب آپ سے پوچھا جائے مَن رَبُّكَ، کہ تمہارا رب کون ہے، فقل، تو آپ کیا کہیں، ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب اللہ ہے جس نے میری پرورش کی، وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، اور اپنی نعمتوں سے تمام جہانوں کی پرورش کی، وَهُوَ مَعْبُودِي، وہ میرا معبود ہے، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بہت مشہور آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اس سلسلے میں جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور دعاؤں میں ربنا ربنا کتنی مرتبہ، بہت ساری دعاؤں میں آپ پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب اللہ ہے۔ عالمین کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں، کل ما سوى اللہ عالم، کل ما سوى اللہ عالم، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہے، عالم سما، عالم ارض، یہ سب عالم جن، عالم انس، اس طرح بھی اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب عالم ہے۔ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں یعنی انسان بھی ان عالموں میں سے یا ان جہانوں میں سے ایک جہان ہے، عالم ایک ہے۔ بما عرفت ربک، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کیا کہیں، بآیاتہ و مخلوقاتہ، اللہ کی آیات، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، آگے شیخ خود بتائیں گے نشانیوں سے کیا مراد ہے، اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اور ظاہر ہے وفی کل شیء لہ آیہ تدل انہ واحد، آپ لوگ یہ شعر سنے ہوں گے، بہت مشہور، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کیا ہے کہیں نہ کہیں اس میں نشانی ہے، بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں، من یہاں تبعیضیہ ہے، بعض آیتیں، بعض نشانیاں، اس میں اللیل والنہار والشمس والقمر، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، بڑی بڑی چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جی کوئی پڑھ سکتا ہے کیا آپ جی سر، لوگوں میں سے؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدلیل جی قوله تعالی مخلوقات سے مراد کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمان ومن فیہن اور 7 آسمان میں جو بھی مخلوق ہے والارضون السبع ومن فیہن اور 7 زمینیں اور اس میں جو بھی بستے ہیں وما بینہما اور ان کے درمیان بھی جو ہے وہ سب کے سب کیا ہیں اللہ کی مخلوق ہے جی تو 7 آسمان بھی ہیں اور 7 زمین بھی ہیں جی والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون جی وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اس میں خاص کر کے زمین و آسمان کا تذکرہ کیا ہے ہاں والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تو رب کا معنی یہاں پر بتایا شیخ نے کہ رب کا معنی معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے اور عبادت سے مراد معبود سے مراد یہاں معبود حقیقی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو رب سے مراد یہاں پر معبود ہی ہے ٹھیک ہے جی قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ ظاہر ہے جس نے دنیا کو بنایا ان ساری چیزوں کو پیدا کیا تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے یعنی خالق جو ہے وہی عبادت کا مستحق ہے مخلوق عبادت کا مستحق نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان یہاں پر والإحسان ومن ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ دیکھیے یہاں پر شیخ رحمہ اللہ عبادت کی کچھ اقسام بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں کو عبادت کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے جی الإسلام پڑھتے رہے پڑھے الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جی تو یہ سب آگے سب وہ بیان کریں گے دلائل ان کے فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جی تو یہ جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ مشرک ہوگا وہ کافر ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ برہان کا مطلب کوئی دلیل نہ ہو واضح. جی وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل ایک قوله حدیث ہے تعالى دعا و مخ العبادہ کہ دعا جو ہے یہ عبادت کی کا مغز ہے. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دعا جو ہے یہ عبادت ہے. جی الدعاء هو العبادہ یہ حدیث صحیح ہے. جی والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعا عبادت ہے اس کی یہ دلیل ہے. جی عبادتی کہا اللہ نے. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جی تو ایک مومن یا ایمان جو ہے ایمان خوف اور رجا کا نام ہے. یہ بات آپ لوگ سنے ہوں گے. خوف اور رجا اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی لگا کے رکھنا چاہیے. خوف اور رجا یہ دونوں چیزیں ایمان کے اندر ہیں. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جی توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو نہ اپنائے بلکہ اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اور اللہ کے رسول نے جیسا بیان کیا کہ پرندے جو ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر کے نکلتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی توکل کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے تب اللہ تعالیٰ روزی بھی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا. توکل کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائے انسان کچھ کام نہ کرے اسباب نہ اپنائے. یہ توکل کے خلاف ہے. دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جی ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. جی ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. انابہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اللہ کی طرف رجوع کرنا. جی ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث استعانہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یا مدد طلب کرنا. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب. یہ سب دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں عبادات میں سے ہیں اور ان چیزوں کی یا ان عبادتوں کی دلائل یہ ہیں. جی ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب استعاذہ کا معنی الناس. ہوتا ہے استعاذہ کا معنی ہوتا ہے طلب العوض. طلب العوض کا مطلب پناہ طلب کرنا جسے بولتے ہیں. جی ودليل الاستعانة استغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون استغاثہ کا بھی ربكم معنی یہ فاستجاب. ہوتا ہے طلب الغوث. طلب الغوث یہ سب باب استفعال سے ہیں اور استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. استغاثہ طلب الغوث یعنی مدد طلب کرنا بھی اس کا بھی معنی ہے. جی ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ذبح سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے قربانی کریں. اللہ ہی کے لیے قربانی کریں. جی کسی ومن دوسرے کے السنة نام لعن پر الله تیرو من ذبح لغير الله. کسی کے دوسرے کے نام پر ہم ذبح نہ کریں یا کسی جانور کو قربان نہ کریں. جی ودليل النذر استعانہ اور استغاثہ میں کوئی فرق ہے کیا؟ دونوں الگ الگ ذکر کیا. کوئی خاص جی استعانہ اور استغاثہ دونوں کا الگ الگ ذکر کیا تو فرق ہے کیا ان دونوں میں؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے اس سلسلے میں. ایک عمومی طور پر یہ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. استغاثہ غوث کا معنی بھی مدد ہوتا ہے اور عون کا معنی بھی مدد ہوتا ہے. جی ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. جی نظر. جی آگے الاصل تو یہ سمجھے کہ پہلا محاضرہ یہیں تک ہم آج اسی پر اکتفا کریں گے جس میں ہم لوگوں نے آج کتاب کا نام مؤلف کے بارے میں تھوڑا سا کتاب کس فن میں ہے اور مؤلف کا ترجمہ میں صرف نام و نسب پیدائش اور وفات مؤلف اور کچھ کتابیں ایک دو کتابیں کتاب التوحید کشف الشبہات وغیرہ اور ان چیزوں کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلا محاضرہ جو ہوگا وہ الاصل الثانی پر ہوگا.